हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज जुमेरात है 29 सितंबर 2022। जुमेरात यानी कोकला छपाकी जुमेरात आई है। एक खेल हम बचपन में खेला करते थे जिसका नाम था कोकला छपाकी, और उसमें कोकला छपाकी जुमेरात आई है का नारा लगाया जाता था और तमाम लोग अपनी टांगों के अंदर सर देकर सर को छुपा लेते थे, और फिर एक साथी जो है वो हाथ में रस्सा लेकर चारों तरफ घूमता था और कहता था कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अगे पीछे तक्के ओदी शामत आई है। तर्जुमा भी कर देता हूँ। कहना यह है कि जुमेरात का दिन आ चुका है, जो भी आगे पीछे देखेगा उसकी शामत आ जाएगी। और ये जिक्र इसलिए किया है कि कल जुम्मा है और जुम्मे को ऑडियो लीक्स के हैकर ने बड़ा ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबरें दें इस्लामाबाद से, लंदन से और उस हैकर की जानिब से कि जिसने ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी किया हुआ है। गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुद भी करें, दोस्तों से भी करवाएं ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जुमेरात और जुमेरात के बाद जुम्मा, लेकिन जुमेरात को सबकी शामत आ चुकी है। इस्लामाबाद में किसानों ने एक बड़ा धरना दिया हुआ है, इस्लामाबाद को लॉक कर दिया गया है, और जैसा कि उनका ये भी कहना है कि वो चौधरी जो राना सनाउल्लाह है उसके बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि राना सनाउल्लाह को यहाँ से लेकर जाएंगे साथ, ताकि ये हमारे मुतालबात को सुन सके और हमारे मुतालबात पर गौर कर सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान की फौज के अदारे के हवाले से है, जिसका एक अहम इजलास जो है वो बुध के रोज़ बुला लिया गया। और इस एक अहम इजलास में क्या फैसले किए गए, क्या बातें की गई, एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि हैकर्स की जानिब से ऑडियो लीक्स के मामले को तफ्तीश करेगी, और उसका कमेटी का जो जॉइंट एक्शन कमेटी है सरबरा फिर जो है राना सनाउल्लाह को ही बना दिया गया। यानी ये कहना बेजाना होगा कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई, और अब फिर जो है नताइज वही होंगे, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकेगी। और जैसा कि एक बड़ी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये जैली गिरफ्तारी है, और जिस हैकर को गिरफ्तार करने का मुद्दा जो है वो बयान किया जा रहा है वो असली हैकर नहीं है। देखते हैं जुमे के दिन अगर वीडियोस ऑडियोज जो है मजीद लीक हुई तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो असली हैकर नहीं है, और अगर ये सिलसिला बंद हो गया तो फिर ये जानना मुश्किल ना होगा कि हैकर गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, आज आपको एक वाक़या भी सुनाना चाहता हूँ। अगर आपकी याददाश्त थोड़े दिनों का एक वाक़या पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो आपको याद होगा कि जब मरियम सफदरवान नैब की हिरासत में थी तो क्या हुआ था। एकदम रात को सारी एजेंसी जो है वो चुकन्ना हो गई और जेल के बाहर पहुंच गई, और ये कहा गया कि जेल के अंदर से कोई डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है। और जब ये छापा मारा गया तो मरियम सफदरवान के कब्जे से एक डिवाइस मिल भी गई। ये वीडियो भी तमाम अदारों के पास मौजूद है, कौमी सलामती के अदारों के पास भी मौजूद है, और इस पहलू पर भी तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि ऑडियो वीडियो की माहर मरियम सफदरवान का वज़ीर आज़म हाउस में आना जाना है। कहीं ये डिवाइसेस जो हैं जो गमलों में छुपाई जा सकती हैं या किसी बल्ब से चिपकाई जा सकती हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, वो इन्हीं का कारनामा तो नहीं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि माजी में इनसे डिवाइसेस जेल के अंदर से बरामद हो चुकी हैं। लिहाजा ये गौर करना बहुत ज़रूरी है
کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے کہیں آنٹی نانی جریوں والی سرکار تو نہیں ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میری اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کرنے والے ادارے ضرور مریم صفدروان پر بھی نظر رکھیں گے کہ آیا آڈیو لیکس کے پیچھے ان کا اپنا ہی ہاتھ تو نہیں ہے، اور کیا کوئی بڑا ڈرامہ رچانے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مریم صفدروان جو ہے آڈیو ویڈیو بنانے کی ماہر سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے خاوند نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میری بیوی کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو بندہ بغیر وضو کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور مریم صفدروان کا داخلہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے منع کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، لیکن پھر اچانک ان کو ایکسیس دے دیا گیا۔ تو اب جب ہم نے اس سلسلے میں سائبر جو سیکیورٹی ہے اس کے ماہرین سے یہاں لنڈن میں رابطہ کیا، تو بتایا یہ گیا کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کسی بھی گملے میں چھپائی جا سکتی ہے، کسی بھی بلب کے ساتھ چپکائی جا سکتی ہے، اور اس کے نتائج اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ اس قدر صاف اور واضح آتی ہے، اور دور بیٹھا ہوا آدمی، حتیٰ کہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا آدمی بھی اس ڈیٹے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور یہ ڈیٹا ایک ڈیوائس میں جمع ہوتا ہے، وہ ڈیوائس موبائل سے بھی لگ جاتی ہے، لیپ ٹاپ سے بھی لگ جاتی ہے، اور وہ ڈیٹا جو اسلام آباد میں ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پاکستان سے باہر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ بھی پوچھا گیا سائبر سیکیورٹی کے ماہرین سے کہ اس میں کہیں کہیں پاؤز بھی آ جاتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جس آلے پر یعنی ٹیلی فون پر، موبائل پر، یا جس پر بات کر رہے ہیں، جو لوگ گفتگو کرنے والے ہیں وہ اس ایریے میں موو کر رہے ہوں، اور ان کے موو کرنے سے کبھی کبھی سگنل اوپر نیچے ہونے سے آواز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہم نے معلوم کی ہے سائبر سیکیورٹی کے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، مریم صفدروان جب نیب کی حراست میں تھی اور جیل میں تھی، تو جیل میں بھی ان کے پاس سے جو ہے ڈیوائسز برآمد ہوئی تھیں، اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک صحافی دوست نے، جن کا تعلق لاہور سے ہے، جب ڈائریکٹ ٹویٹر پر ہیکر سے رابطہ کیا تو ایک تو اس نے اپنی گرفتاری کی تردید کی اور کہا کہ اس کے پاس بہت سارا مواد ہے، اور دوسرا ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ میرے پاس عمران خان کے بارے میں بھی آڈیو لیکس الاٹس ہیں، اس نے لفظ استعمال کیا الاٹس، یعنی بہت ساری اس کے پاس جو ہے وہ آڈیو لیکس ہیں۔ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں آنے والے جمعے کو پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ کیا کیا تہلکہ خیز خبریں آتی ہیں اور کیا کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ لیکن جو بدھ کے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ باجوہ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جن کو نیوٹرل بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے میاں شہباز شریف کو یہ ہدایت کی کہ وہ پاکستان کے صدر عارف الوی کو خود جا کر ملیں اور کوشش کریں کہ عمران خان کو اور امپورٹڈ حکومت کے سربراہ شہباز شریف کو گفتگو پر آمادہ کیا جا سکے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اب حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اور جو لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی خاصی حد تک ناکام نظر آتے ہیں، اور عمران خان اپنے آئندہ لاہے عمل کا اعلان کرنے والے ہیں، اور بڑا ہی اعلان کریں گے، کیونکہ کسان بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، افرادی قوت تو پہلے سے موجود ہے، اب بس عمران خان کی جانب سے ایک رسمی اعلان۔ لیکن پھر بھی میں جیسے کہ کل بھی اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے ان کو ٹائم دیا ہے اور ٹائم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی قسم کا خون خرابہ ہو، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات خوش سلوکی سے حل ہو جائیں اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بخوشی صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کا اعلان کر دے۔ لیکن یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امپورٹڈ حکومت اپنی بات پر اڑ جائے گی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقوں نے، خاص طور پر آرمی چیف نے، واضح طور پر میاں شہباز شریف کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے پاس صرف 1 مہینہ ہے، میں نے آپ کے کہنے پر اسحاق ڈالر کو بھی بلوا لیا، اب آپ اسحاق ڈالر کو 1 مہینے میں
معیشت کو درست کرنے کا ٹارگٹ دیں، اور اگر 1 مہینے میں آپ سے معیشت درست نہیں ہوتی تو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس ملک کی جان چھوڑ دیں، عوام کی جان چھوڑ دیں، اور خود ہی الیکشن کا اعلان کرا کر باعزت طریقے سے رخصت ہو جائیں۔ یہ بڑی ہی مصدقہ اطلاعات ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب انف از انف، اور اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سے ملک کی معاشی صورتحال نہیں سنبھلتی تو آپ اپنے گھر جائیں اور کسی اور کو آ کر اس ملک کے اندر معاشی معاملات کو درست کرنے کا موقع دیں۔ اور یہ بات بڑی واضح طور پر جب شہباز شریف تک پہنچائی گئی تو فوراً بھاگے صدر عارف علوی کے پاس گئے، فارمولے لے کر، باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ باتیں بتانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ کے روز ایک اور بڑی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ عارف علوی کی۔ وہ ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں فواد چودھری اور قانونی ماہر جو ہیں وہ بابر اعوان، ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں کیا معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں اس بارے میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کئی قانونی تجاویز دی گئی ہیں الیکشن کے انعقاد یا پھر کسی اور سسٹم کی طرف جانے کے لیے جو کہ صدارتی نظام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں بڑی خبر آپ کو بریک کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا نظام کوئی بھی ہوگا اس میں صدر عارف علوی کا کردار بہت ہی اہم ہوگا، اور وہ کوئی بھی ایسا عہدہ قبول کر سکتے ہیں کہ جس پر ان کو بٹھا کر ملک کی باغ دوڑ پیچھے سے کوئی اور چلائے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت کے بس کی چونکہ اب بات نہیں رہی ہے، لہذا امپورٹڈ حکومت کو ہر صورت میں گھر جانا ہی ہوگا۔ ناظرین، دوسری ایک بڑی اہم خبر جو ایک مخصوص میڈیا چینل پر جس کو پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ 17 افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، ابھی کیا نہیں ہے، لیکن یہ خبر اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ خوف و ہراس پیدا کیا جائے اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق، اور کہا گیا ہے کہ 17 افراد جن میں خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے مریم اورنگزیب کو ہراس کیا تھا مبینہ طور پر۔ ہم تو اس کو ہراسمنٹ مانتے ہی نہیں، کسی سے سوال جواب کرنا برطانیہ میں آزادی رائے کا حصہ ہے، اور جب انہوں نے سوال جواب کیے تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ 17 افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور ان کے نیکوب کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے سفارشات کی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک بڑے معروف قانون دان، ہمارے بڑے پیارے دوست جناب اظہر صدیق صاحب نے کیا کہا قانونی، ہم نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا قانونی نکات پیش کیے، آئیے یہ ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ کینسل کرنے اور نائکاپ کینسل کرنے کی دھمکیاں لگانا آئین کے آرٹیکل 4 اور جہاں 5 کی خلاف ورزی ہے، وہاں ایک وزیر یا مشیر کے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف اس معاملے پہ کیوں خاموش ہے کہ ان کی کابینہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے، اطاعت آرڈر کی بات کر رہا ہوں، اور ایسی بات کرتا ہے جو آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور ججمنٹ بھی موجود ہے۔ آرٹیکل 10 ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہاں گیا؟ بھئی اگر پاسپورٹ منسوخ کرنا ہے اس کا ایک پروسیس دیا ہوا ہے، یہ اس طرح دھمکیاں لگا کے پاسپورٹ منسوخ کر دینا جو ہے نا، یہ نہ آئین میں گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے، نہ یہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی کام کیا جائے گا باقاعدہ اسے پاکستان کی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا دفتر اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے مفت خدمات فراہم کرے گا، اور اگر ایسا کام کیا گیا تو متعلقہ جو بھی وزیر یا مشیر ہوگا، ایون وزیر اعظم ہوگا، ان کی نااہلی کے حوالے سے بھی ہم عدالتوں سے رجوع۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ معروف قانون دان اظہر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی میں آئین کے خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں ہے، اور آئین کے مطابق جو ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا، چاہے وہ بیرون ملک مقیم ہو یا اندرون ملک، پاسپورٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کا نیکوب کارڈ جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اظہر صدیق صاحب نے یہ آفر بھی کی ہے کہ اگر کسی پاکستانی کو دھمکیاں دی جائیں کہ اس کا پاسپورٹ یا اس کا نائکوب کارڈ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا تو وہ ان کے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اظہر صدیق صاحب کا دفتر مفت قانونی مدد فراہم کرے گا۔
اور اس غیر قانونی اقدام کے خلاف جو لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو سزا دلوانے میں اور اوورسیز پاکستانی کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین، اس قسم کی گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، وہ دیتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں جب وہ اسلام آباد کے مارگڑا ہلز کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بلا وجہ لڑکوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو۔ اب دیکھیں، مسکرانا بھی جو ہے وہ جرم بن گیا اور انہوں نے ان پر FIR درج کروا دی اور ان کو گرفتار کروا دیا۔ جن لوگوں پر مسکرانا جرم بن جائے ان لوگوں کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا عزت کے ساتھ کوئی ایک قدم اٹھانا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو آپ سے نفرت کرتے ہیں گرفتار کروایا جائے اور FIR درج کروائی جائے اور پھر یہ دھمکیاں دی جائیں کہ بیرون ملک اگر کوئی سوال کرے گا پاکستان سے آئے ہوئے کسی چور اور لٹیرے سے تو اس کا نائکوب کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور یہاں بیٹھے ان کے چمچے کڑچھوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں جرت ہے تو میں موجود ہوں، سب سے پہلے میرا پاسپورٹ، میرا نائکوب کیسر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں نے آپ کو اس کا جواب نہ دیا تو پھر آپ بھی یاد رکھیں گے اور اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان۔ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی، پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور مریم اورنگزیب تو کیا، کوئی بھی چور، ڈاکو، لٹیرا اس ملک میں آئے گا، برطانیہ میں، امریکہ میں، یا جہاں جہاں بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانی بستے ہیں، اس سے جواب ضرور پوچھا جائے گا۔ اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ عوام کے پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہو، قیمتی بیگ خریدتے ہو یا پھر قیمتی کیفیز میں جا کر عیاشیاں کرتے ہو، تمہیں حساب دینا ہی ہوگا۔ پاکستان انشاءاللہ ایک خوشحال ملک بنے گا عمران خان کی قیادت میں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس امپورٹڈ حکومت سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔